नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरह तौहा का रुकू नंबर 3 उसका तर्जुमा और तफसीर और अहम नुकात जो है वो तफसीली बयान करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारातन उखरा। और ज़मीन की इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी मर्तबा फिर निकालेंगे। और बेशक हमने इस फिरौन को अपनी सारी निशानियां जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को दी गई थी दिखाई, मगर इसने झुटलाया और मानने से इनकार कर दिया। इसने कहा, ए मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि तुम अपने जादू के जरिए हमें मुल्क से निकाल दो? सो हम भी तुम्हारे पास इसके मानित जादूगर लाएंगे। तुम हमारे और अपने दरमियान मुकाबला के लिए वादा तय कर लो जिसकी खिलाफ वर्जी ना हम करें और ना तुम। तो मुकाबला की जगह खुला और हमवार मैदान हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे वादे का दिन यौमुल ईद सालाना जश्न का दिन है और ये कि इस दिन सारे लोग चाश्त के वक्त जमा हो जाएंगे। फिर फिरौन मजलिस से वापस मुड़ गया तो उसने अपने मकरो फरेब की तदबीरों को इकट्ठा किया। फिर मुकर्ररा वक्त पर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन जादूगरों से फरमाया, तुम पर अफसोस, खबरदार अल्लाह पर झूठा बहतान मत बांधना वरना वो तुम्हें अजाब के जरिए तबाह बर्बाद कर देगा। और वाकई वो शख्स नामुराद हुआ जिसने अल्लाह पर बहतान बांधा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, जब इनको मिट्टी से पैदा किया गया तो गोया हर इंसान का असल मिट्टी हुआ। ये इसकी वजह से यह है कि नुतफा गजा से तैयार होता है और गजाएं जमीन से उगती हैं। गोया हर शख्स अपने असल नुतफा के लिहाज से मिट्टी से पैदा किया गया, फिर मरने के बाद कब्र में दफन होता है और क़यामत के रोज इसी से निकाला जाएगा। अबू अब्दुल्ला अल कर्तबी से ने हजरत बराह की रवायत नकल की है कि जिसका खुलासा यह है कि बंदे मोमिन की रूह जब निकलती है तो फरिश्ते इसे लेकर ऊपर जाते हैं और जब फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से इसका गुजर होता है तो बड़े मौजिज अलकाब से वो इसका तारुफ कराते हैं। जब 7वें आसमान पर पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, उक्तबू लि अब्दी किताबन फी इल्लीना व ईदुहु इलल अर्दी फइन्नी मिनहा खलक़तुहुम व फीहु ईदुहुम व मिनहा उखरिजुहुम तारतन उखरा फतुआदु रूहुहु फी जसदी। यानी मेरे इस बंदे की किताब को लीन में लिख दो और उसे जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया और इसी में लौटाऊंगा और वहीं से दोबारा निकालूंगा। फिर इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है। तो गोया जो यहाँ पर ये आयत है, आयत नंबर 55 के हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, ये सारी उसकी तफसीर है और फिर दोबारा इसी मिट्टी से हम उठाए जाएंगे। फिर आगे जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने अक्ली दलाइल से भी जब अल्लाह ताला की तौहीद और यकताई को साबित कर दिया और अपने मौत से दिखाकर भी फिरौन पर मौत का सख्ता तारी कर दिया, लेकिन सियासी मसलतें और शाही इक़्तिदार, फिर ऐश व तर्ब की खुली आज़ादी, फिरौन और इसके मसाइब जो थे, उसके दोस्त और अहवाल सारे जो उसके काबीना के जो है मेंबरान थे, सब जो है वो दस्तबरदार हो चुके, उनके अंदर कोई जुर्रत ना रही, वो सब साकत हो गए जब उनको ये सब चीजें दिखाएगी। बस वो हक़ व अयात देख लेने के बाद और मौजूदात का मुशाहिदा करने के बावजूद इनकार और तकज़ीब में जो है वो पड़े रहे। उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। फिर वही फिरौन ने जो है वो सियासी शोबताबाजी का मुशाहिदा शुरू किया और मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा दिया, जो हमारी सियासत में भी ऐसे ही होता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर जब इल्ज़ाम लगा दिया गया और कि आप तो हमें वतन से निकालना चाहते हैं, इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते हैं, आप जो है मज़हब का लिबादा ओढ़ कर आ गए हैं, ये सारी वही बातें हैं जो हमेशा कभी भी जब कोई दीनदार बंदा सियासत में आता है तो ऐसे ही जो है उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब पे भी ऐसे ही इल्ज़ामात लगाए गए थे जब उन्होंने सियासी जो बड़े बड़े बुत थे उनको ललकारा था और बातिल के ईमानों में एक जो है वो तहलका मचाया था, तो वहां उन पे भी ऐसे ही इल्जामात लगाए गए थे। और देखिए उस टाइम मूसा अलैहिस्सलाम पे भी यही इल्जामात लग रहे हैं कि जब भी कोई बंदा अल्लाह का नाम लेके उस मुल्क और कौम की हालात बदलना चाहता है, उस मुल्क और कौम के हालात बदलना चाहता है और उनको सीधे रास्ते पे डालना चाहता है, तो उस पर ऐसे ही इल्जाम तराश है, तुम तो हमारे मुल्क पे कब्जा करना चाहते हो, तुम तो हमारे किरदार चाहते हो, तुम तो यहाँ कर बशिंदे ही नहीं हो। और इस तरह के जो है कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। और आगे से हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, तुम्हें हरगिज़ इक़्तिदार पे कब्जा नहीं करने देंगे। और फिर इसी तरह अपने दरबारियों के जज्बात को मुतशिल करने के बाद ताकि वो हक बात को ना सोच सके, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पे गौर फिक्र ना कर सके, उन्होंने इस चीज़ को उसने और नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया ताकि सबकी तवज्जो जो है उस प्रोपेगेंडा की तरफ हो जाए। अगर हम आज के मीडिया का किरदार इस चीज़ में देखें तो वो भी यही है
کہ اصل حقائق کو چھپا دیا جاتا ہے اور لوگوں کی توجہ کسی دوسرے ایسے مفروضے کی طرف کر دی جاتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بالکل وہ لا یعنی اور لغو ہوتا ہے اور اس سے وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جو اصل مدعا ہوتا ہے وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے. اسی طرح سے اس نے اپنا بھرم، جو فرعون تھا، اپنا بھرم برقرار رکھنے کے لیے کہا کہ ہم ایسے کرتے کھلے میدان میں ایک مقابلہ کر لیتے ہیں. للکارتے بھی ایسے ہی، جتنی یہ باطل کے لوگ آپ کو ایسے ہی للکاریں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ادنا جھجک کے بغیر باطل کا چیلنج قبول کر لیا اور فرمایا زیادہ تاخیر کی ضرورت نہیں، جب تمہارا قومی میلہ ہوگا، کیونکہ سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا. تو وہاں پر جب یہ میلہ لگنے والا ہے تو مصر کے گوشہ گوشہ سے لوگ اکٹھے ہوں گے. بس یہی تاریخ مناسب ہوگی جو کہ فیصلے کا ایک روشن دن ہوگی، کیونکہ اس میں سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. پھر مصر میں مقررہ دن کے لیے زور و شور سے تیاری شروع ہو گئی، کیونکہ وہ دن فرعون کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والا تھا. اس نے ملک بھر سے بڑے بڑے نامور ماہر جادوگر بلائے، انہیں انعام و اکرام کے بڑے بڑے لالچ دیے اور کہا کہ ہم آپ کو اقتدار میں جگہ دیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی سیاسی پارٹی کا ٹکٹ دیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں کہ آپ ایک دفعہ یہ پوسٹ لے لیں، یہ سیٹ لے لیں، آپ کو یہ سارے بینیفٹس ہوں گے، تنخواہیں الگ ملیں گی، بینیفٹس الگ ملیں گے. اور پوری طرح تیار ہو کر بڑے کروفر کے ساتھ، ایک بہت بڑے مجمع کے ساتھ وہاں پر میدان میں آیا مقابلے کے لیے. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک بار پھر اس غلط روش سے باز رہنے کے لیے اپنی ایک تلقین کی، اپنی نصیحت کی اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا. یعنی جو ہے کہا کہ دیکھو تم اگر ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نام و نشان بھی مٹا دے گا. اب ایک منظر اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے، کھلا دربار ہے، وسیع میدان ہے، وہ شاہی دربار لگا ہوا ہے. فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ اور اپنے جادوگروں سمیت جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورت کرسیوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور عام پبلک جو ہے موسیٰ اور ہارون کی مخالفت میں دیوانہ ہو رہی ہے، ان کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. اور کیونکہ ان کے سرداروں نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ دونوں تمہاری حکومت چھیننا چاہتے ہیں، اور کیونکہ پبلک کو اس مفروضے کے پیچھے لگا دی، حقائق نہیں جاننے دیے. پبلک کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ تمہیں اللہ اور توحید کی دعوت دے رہا ہے، پبلک کو یہ بتایا گیا کہ تو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو کچھ اور ہی چاہتا ہے، یہ تمہیں ملک سے نکالنا چاہتا ہے. مطلب ان کو اس ٹائپ پہ لگا دیا کہ یہ تمہارے مخالفت ہے، تمہارے مخالف ہے، تاکہ لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے کردار جو پہلے بھی وہ مصر میں رہ چکے تھے اتنے عرصے سے، اس کردار کو جانچ ہی نہ سکیں، اس کردار پہ ان کی نظر ہی نہ جائے کہ اتنے سالوں سے اس بندے نے ایسی بات نہیں کی، اب وہ کیسے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پر ہو رہی ہیں. اور ایسے ہی اکثر مخالفت ماحول میں اللہ تعالیٰ کے دو بندے عین مقررہ وقت پر آ پہنچتے، ان کی شان اور تمکنت قابل دید ہے، چہرے یقین کے نور سے جگمگا رہے ہیں، آنکھیں فرتے جوش سے چمک رہی ہیں، حق اپنی سادگی اور پروقاری کا اعجاز دکھا رہا ہے. بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجتی ہے، خواب من افتراہا. افترا بازی کرنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے، کہ جھوٹ بولتا ہے جو بہت عام ترازی کرتا ہے. اور اس بے باکی اور جرت سے دربار پر رعب طاری ہو جاتا ہے. فرعون کے دربار بھی آپس میں خسر پھسر کرنے لگتے ہیں اور آپس میں اس موضوع پر الجھ پڑتے ہیں کہ یہ مقابلہ ہمیں مہنگا تو نہیں پڑے گا. اب ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں نے پلان کیا ہوتا ہے ان کو آخر میں کیونکہ جو حق پر نہیں ہوتے نا، ان کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ ہم ہار نہ جائیں. لیکن جو حق پہ ہوتا ہے وہ جب کسی مقابلے میں جاتا ہے، اس کو اللہ پہ پورا بھروسہ اور کامل یقین ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں ہار بھی گیا تو اس میں میری ہی کوئی بہتری ہوگی. آخرکار فرعون اور اس کے چند جوشیلے عمرہ نے مقابلہ کا فیصلہ ہی کر دیا، اور گروہ کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ یہ نبی نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں حکومت سے محروم کر دیں. اس کے علاوہ ہمارا مثالی تمدن، بے نظیر تہذیب جس کی صفحہ ہستی پر کوئی مثال نہیں، اس کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں. فرعون سے کسی کو رنجش ہو تو ہو، لیکن اپنے تمدن، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب جب خطرے سے دوچار ہو تو کون خاموش تماشائی بن سکتا ہے. موافق اور مخالفت سب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے مستعد ہوگی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر آج ہم ہار گئے تو ہمارا اقتدار، ہماری یہ عاشیاں، یہ حکومتیں، یہ سب چلی جائیں گی. ہم جو آج غریب لوگوں پر حکومت کر رہے ہیں اور جو ہے غریبوں کو ہم نے اپنا غلام بنا لیا اور پوری قوم ہماری غلام بنی ہوئی، اگر ہم نے اس مقابلے میں ہار گئے تو ہمارا تو سب کچھ چلا جائے گا. تو وہ اپنی ہر زور اور ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہمارا فریق جو ہے، جو حق پہ ہے، وہ ہار جائے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. جادوگر بولے، اے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو اور یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈال دو. پھر کیا تھا، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں محسوس ہونے لگی جیسے وہ میدان میں دوڑ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ایک چھپا ہوا خوف سا پانے لگے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اور زمین پر ڈال دو،
وہ اس فریب کو نکل جائیں گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے. جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے. وہ جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاں نہیں پائے گا. بس ایسا ہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور فرعون کہنے لگا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. بس اب میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں ضرور کھجور کے تنوں میں سولی پر چڑھاؤں گا اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ مدت تک باقی رہنے والا ہے. اب یہاں پر جب مقابلہ شروع ہوا جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ مقابلے کے لیے آنا چاہیں گے یا پہلے ہم. اور یہ اصل میں نبی کا اختیار تھا اور نبی کا ادب اور احترام تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے دولت سے پھر سرفراز فرمایا اور آپ نے انہیں پہلے پہل کرنے کی اجازت دے دی. یہاں سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں اپنے جادو پہ بڑا گھمنڈ تھا اور بڑا ایک کانفیڈنس تھا کہ ہم مقابلہ جیت جائیں گے. اور وہ اپنے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو اجازت دے دی تاکہ وہ اپنے تمام ظاہرانہ کمالات کا جی بھر کر مظاہرہ کر لیں اور اس کے بعد حق کی شمشیر بے نیام ہو اور جو ہے ان کے سامنے سیاہ اور سفید جو ہے واضح ہو جائے. انہوں نے اپنی پوری شدت سے اپنی ظاہرانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. رسیوں پر جب جادو منتر پڑھ کر میدان میں پھینکا تو حاضرین کو یوں محسوس ہونے لگا کہ زہریلے سانپ ہیں جو ہوا میں لہرا رہے ہیں اور غصہ سے پھنکار رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک لمحہ کے لیے ایسا ہی محسوس ہونے لگا اور اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ نظر بندی ہوتی ہے. چیز اصل میں کچھ اور ہوتی ہے اور دکھائی کچھ اور دے گی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو دیکھ کے آپ پر ایک وحشت سی طاری ہوگی لیکن فوراً تائید ربانی نے سہارا دی اور حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کہا تم ہی سر بلند اور سرخرو ہو گیا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی. ذرا اپنے اس جو لاٹھی ہے اس کو میدان میں پھینکو پھر دیکھو قدرت الہی کے کیسے کرشمے نظر آتے ہیں. اور پھر حق کے سامنے باطل کبھی بھی نہیں ٹھہرتا اور حق چھا گیا اور پیغمبر کے مقابلے میں جادوگر کی طاقت جو ہے وہ بالکل دم توڑ گئی اور ان نامقامی و نامرادی ہوئی. اور جو انہوں نے دیکھا کہ جو اژدہا بن گیا ان کی لاٹھی جو تھی ایک اژدہا سانپ بن گیا اور بن کر ساری رسیوں کی طرف لپکا اور انہیں بڑی سرعت سے نکلنا شروع کر دیا. اور اس قدر بڑا جسامت غیظ و غضب سے اس کی پھنکارنا اور جبڑے کھول کر اس کا حملہ آور ہونا اسے دیکھ کر فرعون اور دوسرے حاضرین پہ ایک دم سے دہشت طاری ہوگی اور سارے دربار پر ایک سناٹا چھا گیا. حق کے ایک ہی وار نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ایک ہی چت ایسی رسید دی کہ سارا خمار ان کا جو تھا یہ دولت اور طاقت کا وہ سارا نشہ ان کا اتر گیا. اس کے بعد جادوگر جو ہے وہ حقیقت خوابگاہ میں تھے. وہاں سے وہ حقیقت کی دنیا میں آئے. انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا موسیٰ نے کر دکھایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو حقیقت ہے. اور سچائی صداقت کے حسن نے انہیں ایسا متوالا اور کر دیا کہ وہ پھر بھرے دربار میں انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لیا. اور یہ چیز تھی کہ اس نے پہلی ہی بار میں جب جادوگر اپنا ایمان لے آئے تو اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں جادوگروں پر ہی الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے یہ جو ہے نا میں ان کو بھی سزا دوں گا. ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر انہیں جو ہے الگ سے سزا دوں گا. کیونکہ جادوگر حقیقت کو دیکھ چکے تھے اور ان کی آنکھیں کھل چکی تھی تو وہ موسیٰ کی کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرے اور اپنے ایمان پر قائم ہو گئے بلکہ بھرے دربار میں انہوں نے اللہ کو سجدہ کر دیا. تو جادوگروں نے کہا ہم تمہیں ہرگز ان واضح دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس آ چکے ہیں. اس رب کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا تو جو حکم کرنے والا ہے کر لے. تو فقط اس چند روزہ دنیاوی زندگی ہی سے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے. بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور اسے بھی معاف فرما دے جس جادوگری پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا. اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے اور وہ ایسا عذاب ہے کہ نہ وہ اس مر سکے گا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. اب یہاں پر جادوگروں کا کلام اقسام پذیر ہو رہا ہے تقریباً. اور جادوگروں کو اب موسیٰ کی سزا فرعون کی سزا سے ڈرنے کے بجائے جادوگر جو ہیں وہ اس چیز سے پچھتا رہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کہاں گزاری. کیونکہ دیکھیں وہ ہدایت کے راستے پہ آ گئے نا. تو جو ہدایت اور تقویٰ کے راستے میں آتا ہے
اس کے دل میں جب یہ پیشمانی آ جاتی ہے نا کسی بھی شخص کے دل میں کہ یہ میں نے زندگی کہاں گزار دی اور میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور اپنے رب کی اطاعت سے منہ موڑے رکھا، تو وہیں سے وہ تقویٰ اور ہدایت کے راستے پہ، اب جادوگر کیونکہ تقویٰ اور ہدایت کے راستے پہ آگے، تو فرعون کی دھمکیاں ان پہ کوئی اثر نہیں کر رہی، بلکہ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ ہائے ہم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اب زندگی کی وہ خوبصورتی بھی نہیں کوئی اٹریکٹ نہیں کر رہی۔ اب یہی آگے یہاں سے فرما رہے کہ بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے، لیکن جو شخص دنیا میں کامیاب اور کامران ہو کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے اور دنیا میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار کر جو ہے وہ جاتا ہے، تو سوچے پھر اس کے لیے جو ہے وہ کتنے بلند درجات ہوں گے، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اور سدا بہار، اور وہ کیا ہے، سدا بہار باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہ اس شخص کا صلہ ہے جو کفر و معصیت کی آلودگی سے پاک ہو گیا۔ آپ ظاہر بتائیں جو شخص کفر سے اور کافرانہ روش سے پاک ہو گیا، کفر سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایمان نہ لے کر آئیں، بلکہ کفر سے مراد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے، اگر ہم عمل سے بھی کمزور ہیں تو ہم کفر ہی کر رہے ہیں۔ تو جو شخص کفر کی راہ سے دور ہو گیا، جو شخص کفر سے دور ہو گیا، جس نے اپنی زندگی سے کفر بالکل نکال کے رکھ دیا، اب وہی کامیاب و کامران ہو گیا، اور یہ جنت کی ساری بہاریں بھی اسی کے لیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 3 اختتام پذیر ہوا۔